Assalamu alaikum students, how are you? Welcome back to CSS Examined after a long break. आज हम बंगाल पार्टीशन के बारे में बात करेंगे. And Bengal partition is an important topic because after the partition of Bengal and subsequently annulment, जो मुसलमान हैं उनकी स्ट्रगल की डायरेक्शन जो है that actually changes here in subcontinent. तो पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि बंगाल पार्टीशन का टोटल जो वाकया था वो क्या था, उसका बैकग्राउंड क्या था और फिर उसका सब्सिक्वेंट इम्पैक्ट्स और इफेक्ट्स क्या थे ओवर द स्ट्रगल ऑफ द मुस्लिम और द मुसलमान्स इन हिंदुस्तान और इंडिया और दैट टाइम ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. तो वो बैकग्राउंड है. इस बैकग्राउंड को समझने के लिए यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि जो बांग्लादेश था, दिस इज द मैप ऑफ बांग्लादेश, सॉरी बंगाल. एंड ये जो बंगाल था, इट वाज अ वेरी बिग प्रोविंस फॉर द ब्रिटिश टू मैनेज एक्चुअली. तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसको एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया. बट दैट इज वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट बंगाल पार्टीशन इज. इस जो पार्टीशन थी इसकी बहुत ज्यादा ऑपोजिशन हमने देखा, बहुत से क्वार्टर्स से हमें ऑपोजिशन फेस की. Then there was a reaction of Muslims to this partition, which was generally positive. And then subsequently, under the pressure of the opposition of Hindus, क्या हुआ कि ये partition को annul कर दिया King George V ने in 1911. तो इस partition के करते वक्त हुआ यूं कि जो हिंदुस्तान के अंदर predominantly Hindus थे, they were of an opinion that Bangladesh के अंदर जो this is the Eastern Bengal, we'll call that EB, and this is the Western Bengal. तो जो ईस्टर्न बंगाल का जो एरिया था ये प्रिडोमिनेटली मुस्लिम्स हो गया. तो जो हिंदूज थे, दे थॉट दैट इन कनाइवेंस विद द ब्रिटिश, मुसलमानों ने पार्टीशन करवाई है जिससे उनकी ओवरऑल मेजॉरिटी जो थी हिंदूज की वो ईस्टर्न बंगाल के अंदर रिड्यूस हो गई. ये अभी मैंने आपको ओवरव्यू दिया थोड़ा सा, लेकिन ऐसा एक्चुअली है नहीं. द पॉइंट इज दैट देयर इज अ बैकग्राउंड टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल. वो बैकग्राउंड क्या है? वो बैकग्राउंड ये है कि 1853 में, इवन बैक देन अराउंड आई थिंक इट इज मोर देन 60 इयर्स, 60 साल पहले भी चार्ल्स ग्रांट जो था उसने ये कहा कि दिस इज टू बिग अ प्रोविंस टू मैनेज, सो वी नीड टू एक्चुअली डिवाइड इट इनटू स्मॉलर यूनिट्स टू मैनेज. फिर लॉर्ड डेलहाउस थे 1854 के अंदर, उन्होंने भी अपने एक्सर्प्ट्स के अंदर ये मेंशन किया दैट there is a need to divide this on administrative grounds. This is a very big province, तो हमने इसको divide करना है. And फिर क्या हुआ that in a neighboring province which was subsequently later part of Eastern Bengal, Western Bengal, Orissa के अंदर 1866 के अंदर there was a very severe drought. तो उस drought का जो कमीशन था, investigating कमीशन था, उसने कंक्लूड ये किया that this is too big an administrative unit to manage. तो आपको और इसको डिवाइड करना है इनटू स्मॉलर यूनिट्स ताकि आप जो बंगाल है इसको इजीली जो है वो मैनेज कर सकें. तो ये उस कमीशन की रिपोर्ट में भी मौजूद था. एंड देन सब्सिक्वेंटली 1872 के अंदर लॉर्ड जॉर्ज कैम्बल, द वाइसरॉय ऑफ दैट टाइम, आल्सो सेड कि ये दिस इज टू बिग एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर अ सिंगल मैन टू मैनेज. तो ये है बैकग्राउंड. ये कहानी चल रही है. इस कहानी के अंदर अब बंगाल जो है ये एक रीजन है, एक बड़ा रीजन है. और उस जमाने में यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कलकत्ता वाज द कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, और ये एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था. और इस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को मैनेज करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिवली इट वाज बिकमिंग डिफिकल्ट. सो व्हाट हैपेंस इज दिस कि 1901 के अंदर एक नई तहरीक शुरू होती है एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पे. इट्स नॉट पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों के ऊपर. जो चीफ कमिश्नर हैं चीफ कमिश्नर सीपी एंड्रयू फ्रेजर्स, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि यहाँ पर एक ओडिशा के साथ एक जगह है संबलपुर, उसको पार्ट बना दिया जाए ओडिशा का, और सब्सिक्वेंटली इसको बांग्लादेश वेस्टर्न बंगाल का टोटल हिस्सा जो है उसके अंदर इंक्लूड कर दिया जाए. इसी के साथ इन द साउथ वेस्टर्न साइड, दिस प्रोबेबली हियर, इनफैक्ट हियर, ये मद्रास वाली साइड, यहाँ पर मद्रास प्रेसिडेंसी का एरिया है. तो मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर कुछ ये एरिया है, और यहाँ पर उड़िया स्पीकिंग पीपल है विच आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू द ओडिशा.
people living in Orissa. So what happens is this, that they demand کہ جو مدراس پریزیڈنسی کے اندر جو ایڈمنسٹریٹر ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ان کو اڑیسہ کا حصہ بنا دیا جائے اور سبسیکوینٹلی بنگال کا حصہ بنا دیا جائے. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دس ویری لارج ایریا از ایکچولی بینگ پٹ انڈر دی پروونس آف بنگال. پروونس کا جو اوور آل سائز ہے یہ انکریز ہو رہا ہے, تو ایڈمنسٹریٹولی obviously it is difficult, becoming increasingly more difficult کہ یہ جو ہے اس کو رن کیا جا سکے. تو in these circumstances what happens is this, that the Lord Curzon جو کہ وائسرائے تھے آف انڈیا ایٹ دیٹ ٹائم, انہوں نے وزٹ کیا آف دس ایریا. اٹ واز اے 9-day visit actually, and what they concluded was that کہ initially وہ یہ سوچ رہے تھے کہ بجائے اس کے کہ ہم اس کو یہاں سے ڈیوائڈ کریں, ہم یہاں سے کچھ تھوڑے سے ڈسٹرکٹس کو کاٹ کے تو جو کمشنریٹ آف اسام تھی اس کے انڈر ان ڈسٹرکٹس کو ڈال دیں, اور جو لوڈ ہے اوور آل ایڈمنسٹریٹو لوڈ آن بنگال اس کو جو ہے وہ ریڈیوس کر دیا جائے. However, there was severe opposition to this idea کہ آپ ڈسٹرکٹس کو کاٹ کے اسام میں ڈال دیں گے, اور اس کی وجہ یہ تھی because Assam was very less developed in comparison to the whole Bengal or the western Bengal particularly. تو اس لیے یہ ڈوینز جو تھے they did not want to become part of Assam. And they were fierce about that کہ ہمیں اس کا حصہ نہیں بننا, ہمیں we have to remain part of the Bengal, because بنگال کو آپ یاد رکھنا ہے کہ اس میں کلکتہ جو ہے it is also the capital. So what happens is this کہ لارڈ کرزن کی یہ جو ریکمنڈیشن تھی, اس ریکمنڈیشن کے اوپر جب بیک لیش آیا, اس بیک لیش میں جو ڈسٹرکٹس والے تھے انہوں نے اسام کے ساتھ ملنے سے انکار کر دیا. And they put forth their demands, another demand, which is that they said کہ اگر آپ نے ہمیں توڑنا ہے تو آپ کو ہمیں اس طریقے سے توڑنا ہے that you have to provide us the legislative council, you have to give us a governor تاکہ ہم اپنے معاملات کو چلا سکیں, and then a board of revenue. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ ہمیں دیں گے تو ہم کسی بھی فیوچر پارٹیشن کو ایکسپٹ کریں گے. سو گیون دیز جو انہوں نے اپنی ڈیمانڈس کو سامنے رکھا, تو لارڈ کرزن نے پھر کیا کیا کہ سبسیکوینٹلی انڈر دی ایڈمنسٹریٹو ریزنز اس کو جو ہے ڈیوائڈ کر دیا بنگلہ دیش کو, جہاں پر میمن سنگھ ڈھاکہ چٹاگانگ کے ساتھ ٹیریٹری ہے, اس کو اٹھا کے اس نے اس ایریے کو, سارے ایریے کو اسام کے ساتھ جوڑ دیا, اور یہاں سے یہ جو سارا ایریا ہے اس کو اڑیسہ اور بہار جو ہے یہ بعد میں ایک پروونس بنتا ہے 1912. یہ ایکچولی بیٹل آف باکسر کے اندر جو تھا یہ بنگال پریزیڈنسی کا ایٹ دیٹ ٹائم جو ہے وہ حصہ بنا. However, جو پروونس تھا ویسٹرن بنگال وہ یہ ایریا رہ گیا, اور دین وی ہیو بہار اینڈ دین وی ہیو اڑیسہ, اور اس کے ساتھ ہمیں یہ اڑیا کا ہمارا ایک تھوڑا سا ایریا ہے. So this is the background of the division. اس کے اندر اب ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اپوزیشن کیا ہوئی اس ڈویژن کے اوپر. تو جو یہاں پر مسلم میجورٹی تھی that increased substantially over time. تو جب وہ انکریز ہوئی تو جو ہیں وہ ایکچولی جو مطلب ہندو کمیونٹی تھی they did not feel very much good about it, but you have to also understand کہ وہ right away اس کو ہندو ریوائولسٹ پہ یا ریلیجن کی بنیاد کے اوپر کنٹیسٹ نہیں کر رہے تھے. وہ اس بنیاد پہ کنٹیسٹ کر رہے تھے کہ جو ویسٹرن بنگال ہے اس کے اندر اڑیسہ کا اور بہار کا جو ایریا ہے اس کے ایڈ ہونے کی وجہ سے اوور آل جو بنگالی پاپولیشن ہے ویسٹرن بنگال کے اندر وہ ریڈیوس ہو گئی, اور نان بنگالی پاپولیشن جو ہے وہ انکریز ہو گئی. تو اس وجہ سے دیٹ واز دا کیسس بلائی آف دیئر اسٹرگل اگینسٹ دس ڈویژن. اور پھر اس میں ان کی میڈیا نے پارٹیسپیٹ کیا, جس میں چندرا چتر جی ہیں who wrote extensively against this. Then there was another reason, that was کہ Hindu landlords based in Calcutta had lands in the eastern Bengal. تو وہ absentee landlordship تھا, یہ مطلب وہاں پر مزارے جو ہوتے تھے they used to work. تو ان کو جو تھا اب ایڈمنسٹریٹو پرابلمز ہونی تھی نیچرلی. کلکتہ واز another division, that was another division. تو یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا. پھر یہ تھا کہ میجورٹی ڈسٹریبیوشن چینج ہو گئی. یہاں پر ہندو بنگالی جو ہیں وہ مائنورٹی میں چلے گئے, اور یہاں پر اوور آل ہندوز جو ہیں وہ بھی مائنورٹی میں چلے گئے.
تو ان کو اس حساب سے بھی جو تھا وہ پرابلم ہونا شروع ہو گیا. Then what happens is this, that on the day of the partition in 1905 actually, on October the 16th 1905 جو تحریک تھی اس نے اس کو بلیک ڈے جو ہے وہ منایا. اب وہ تحریک جو تھی اس تحریک کو آپ سودیشی موومنٹ کہتے ہیں. Now that Swadeshi movement is actually boycotting the products of جو ہے برٹش, کہ آپ اپنا لوکل پروڈکٹ لیں اور جو برٹش پروڈکٹ ہے اس کو بائیکاٹ کریں اور برٹش کی تمام چیزوں کو بائیکاٹ کریں, سروسز کو بائیکاٹ, دیئر ٹیکسز, دے آلسو بائیکاٹڈ دیئر اسکولز اینڈ دے آلسو وینٹ اگینسٹ دی آفیشلز, جو برٹش آفیسرز تھے. ایک رائٹنگ قسم کی فضا ہو گئی, ایک ایسی سرکمسٹانسز تھے جو ہندو کا جو ریلیشن شپ تھا ود برٹش, اٹ اسٹارٹیڈ ایکچولی ڈیٹوریٹنگ, اور اس ٹائم کے اندر جو مسلمان تھے ان کا ریلیشن شپ جو ہے وہ برٹش کے ساتھ بہتر ہونا شروع ہو گیا, اور اس کی وجہ یہ تھی بیکاز مسلمز ور ایکچولی سپورٹنگ دس پارٹیشن. تو یہ جو سودیشی موومنٹ تھی یہ بی جے ٹلک اینڈ دین جی کے گھوکالے جو تھے, they were actually the participant of this first wave of Swadeshi movement, اور اس موومنٹ سے انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے پارٹیشن کو روکا جا سکے, but that could not happen. People started thinking کہ شاید برٹش مسلمز کنائیونس جو ہے اس کی بنیاد پہ یہ ہوا ہے اور مسلمانوں کو یہاں پر جو ہے وہ میجورٹی دلوائی جا رہی ہے, and that for that matter was the perspective of the Muslims of the Eastern Bengal. اب مسلمانوں کا پوائنٹ آف ویو کیا تھا؟ مسلمانوں کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جو یہ ہمارا ایسٹرن بنگال ہے یہ کافی انڈر ڈیولپڈ تھا. یہ آپ کو سمجھنا ہے کہ اگر یہ کلکتہ ڈیولپڈ ہے بیکاز دیٹ از دا کیپٹل آف دا برٹش امپائر, دیٹ ڈز ناٹ مین دیٹ دا ہول ایڈمنسٹریٹو یونٹ whole of the Bengal is developed. اس کی مثال اب اس طریقے سے لے سکتے ہیں کہ الہ بار which is around 526 کلومیٹر, وہاں پر اگر کوئی میل بھیجنی تھی آپ نے کلکتہ سے تو وہ لیتی تھی around 48 hours, اور یہ کلکتہ سے چٹاگانگ which happens to be only 276 kilometers, یہاں پر میل آپ کی more than 3 days لیتی تھی پہنچنے میں. So that was the level of infrastructure on the Eastern Bengal. تو ایسٹرن بنگال کو نیچرلی جو تھا وہ اب ایڈمنسٹریٹو ری ایڈجسٹمنٹ کے تحت پیسہ ملنا تھا ٹو ڈیولپ اینڈ ٹو ڈسٹریبیوٹ. تو اس بنیاد کے اوپر what happens is this کہ ایسٹرن بنگال میں جو مسلمان ہیں they are happier about this, they are content about this distribution. اب اس ڈیولپمنٹ کی پریکٹیکل یا فزیکل مینیفیسٹیشنز یہ ہیں کہ چٹاگانگ کی جو پورٹ ہے یہ ڈیولپ ہوتی ہے, اور بٹوین 1905 ایکچولی ٹو 1911 جو اوور آل ٹریڈ آف جوٹ ہے اس کا والیوم جو ہے وہ 19.7 ملین ٹنز انکریز ہوتا ہے. سو دیٹ از دا اماؤنٹ آف ڈیولپمنٹ یا ٹریڈ جو کہ ڈسٹریبیوشن کی ری ایڈجسٹمنٹ سے یہاں پر انکریز ہوئی ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ obviously ریلوے نیٹورک از اسٹیبلشڈ, ایجوکیشن کے مواقع زیادہ لوگوں کو ملتے ہیں. دی اوور آل انرولمنٹ ایکچولی انکریزز فرام 350,000 to 450,000, اراؤنڈ این انکریز آف 100,000 پیپل جو کہ یونیورسٹیز جو کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں انرول ہو رہے ہیں. اینڈ دین دیر از دا پرابلم آف لا اینڈ آرڈر, بیکاز اب ناؤ ایسٹرن بنگال جو کہ پہلے کافی ان رولی قسم کا ایریا تھا, یہاں پر ان کی اب اپنی ایڈمنسٹریٹو کیپیسٹی کے اندر یہ پولیسنگ کر سکتے ہیں. تو دیٹ از ہاؤ دی اوور آل لا اینڈ آرڈر سچویشن گیٹ بیٹر. اینڈ دین ناٹ ٹو فارگو کہ جو میجورٹی ہے آف مسلمس اس ایریا کے اندر وہ جو ہے وہ ساری انکریز ہو گئے. اب جب میجورٹی آف مسلمس انکریز ہو گئے تو مسلمانوں کو یہاں پر نیچرلی جو ایج تھا وہ زیادہ تھا کہ اب کسی بھی قسم کی ریپرزینٹیٹیو حکومت کے اندر جو امپیریل لیجسلیٹو کاؤنسل ہوگی یا سبسیکوینٹ پروونشل اسمبلیز ہوں گی اس کے اندر جو ہے دے ول گیٹ دیئر ریپرزینٹیشن جو کہ میجورٹی کی بنیاد پہ زیادہ ہونی تھی نیچرلی. تو اب کیا ہوتا ہے, ہندو ریوائولسٹ موومنٹس تھی, دے ٹیک ہولڈ اینڈ دے کنٹینیو striving against the fact کہ جو بنگال ہے اس کو پارٹیشن کیا گیا, اس کو پارٹیشن نہیں ہونے دینا چاہیے. اور اس درمیان میں کیا ہوتا ہے that Fuller which was lieutenant governor of بنگال, اس کو ریزگنیشن دینا پڑ جاتا ہے. اور یہ ریزگنیشن فلر کو اس لیے دینا پڑتا ہے بیکاز دیر واز مطلب جو سودیشی موومنٹ کے تحت اسٹوڈنٹس تھے
they were not coming to schools, they were taking part in the political processions and everything. تو پھر کیا ہوا کہ فولر جو ہے he gave orders to the two schools they were based in Siraganj, and اس کے بعد اس نے سینٹ آف the یونیورسٹی آف کلکتہ کو بھی پھر کہا کہ آپ ان کو ڈس ایفیلیٹ کریں, اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انڈین حکومت اور جو لیفٹیننٹ گورنر ہوتا ہے اس کے درمیان میں ایک کلیش ہوتا ہے, and the result of that is the resignation. Now this resignation is kind of a blow to the political setup of the India at that time. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ لارڈ ہارڈنگی کی ٹائم کے اندر جارج the fifth comes over here in دلی دربار, اور وہ دلی دربار میں ایک سیٹلڈ فیکٹ آف بنگال پارٹیشن تھا, اس کو ایک دم سے آ کے انل کر دیتا ہے. Now you have to understand کہ سارے بیک گراؤنڈ کے اندر جو مسلمان ہیں they are becoming politically active. اور in 1906 the سملا ڈیپوٹیشن جو ہے وہ جاتی ہے ٹو لارڈ منٹو, اور وہ چاہتے ہیں کہ اب جس طریقے سے ریپرزینٹیٹیو حکومت جو ہے وہ آ رہی ہے تو اس کی بنیاد کے اوپر what they want to assert there is also کہ مسلمانوں کو ان کی ریپرزینٹیٹیو حکومت ملنی چاہیے. بٹ above and beyond that اس کا لنک یہ ہے کہ انہوں نے بنگلہ دیش کی جو پارٹیشن تھی اس کو ایک سیٹلڈ فیکٹ کے طور کے اوپر وہاں پر پیش کرنے کی کوشش کی کہ یہ اب ریورٹ نہ ہو جائے, بیکاز دیر واز ایکچوئل ہندو ایجیٹیشن اگینسٹ جو کہ ڈسٹریبیوشن اینڈ ایکچولی جو یہ بنگلہ دیش ہے اس کی پارٹیشن کے اوپر. تو وہ اس لیے گئے کہ جو مسلمانوں کو یہاں پر فائدہ ہو رہا ہے ایسٹرن بنگال کے اندر جو میجورٹی ہے اس کو وہ سیمنٹ کر دیں. And they feel satisfied that a political gathering in form of Simla deputation goes اور وہ اپنے جو مرادات ہیں وہ ان کو منوا لیتی ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے they come back and they start making جو ہے All India Muslim League. So what we need to understand is this کہ جو مسلمانوں کی political development ہے, جو acumen ہے, جو consciousness ہے وہ increase ہو رہا ہے, وہ develop ہو رہا ہے, وہ اپنے رائٹس کو سیف گارڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. they are trying to influence the government in their favor. تو اس طریقے سے یہ ان کی پولیٹیکل جو مطلب مینیفیسٹیشنز ہیں یا پولیٹیکل ایگزسٹنس ہے یہ اس کا آغاز ہے. لیکن جب انلمنٹ ہوتی ہے جیسے ہم نے بات کی تو اس سے جو ہے they realize that جو ڈائریکشن ہے کہ ہم لوئلسٹ تھے, بیکاز یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو انیشلی مسلم لیگ کے جو the one who founded Muslim League were impressed by the ideas of Aligarh movement where Sir Syed said کہ we have to be loyal to the British Empire. تو اب now they realize کہ یہ annulment جو ہے یہ اگر ہندوز جو ہیں یہ اپنی ایجیٹیشن سے annulment کروا سکتے ہیں تو we reserve the right to safeguard our interest under a new political strategy. اور وہ political strategy جو تھی وہ یہ تھی کہ اب مسلمان بھی ایجیٹیشن میں جانے لگے تھے which will subsequently lead to Lucknow Pact. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ عبداللہ شروردی یہ کہتے ہیں that our silence is not a silence of acquiescence, it is a silence of sorrow and grief. کہ ہمیں اس بات کا بڑا دکھ ہے کہ ہماری جو پارٹیشن ہے اس کو مطلب انل کر دیا گیا اور ختم کر دیا. وقار الملک اس کے متعلق لکھتے ہیں, بڑا اگریسولی لکھتے ہیں. سلیم اللہ خان جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پارٹیشن ہے اس کی انلمنٹ سے کیا ہوا ہے کہ it has provided the Muslims of India with a heart that is throbbing for national life. مطلب یہ کہ اب مسلمانوں کو اس بات کا اندازہ ہونے لگ گیا ہے that probably they have to unite with each other to safeguard each other's interest. اور یہ subsequent مسلمانوں کی جو سب کانٹیننٹ کے اندر پولیٹیکل گروتھ ہے یا پولیٹیکل ایولیوشن ہے اس کے اندر پارٹ پلے کرتا ہے, اور مسلمان یہ ریئلائز کر لیتے ہیں that neither British nor the Hindus are to be relied upon for their own interests. اس کے بعد اس میں in fact we also have to mention Lord Minto who writes about this annulment and he says that we had provided Muslims with an opportunity to again distrust us. So we should not have done that. تو یہ جو opinions تھے یہ they stand there. اور اس کے بعد ہوا کیا کہ انلمنٹ جو تھی وہ واپس تو ہو نہیں سکتی تھی, جو ڈکری تھی وہ واپس تو نہیں ہو سکتی تھی, بٹ اس کے لانگ ٹرم افیکٹس کے اندر یہ ہوا کہ اس سے پہلے جو ہم برٹش کے ساتھ مل کے لائلٹی کے ساتھ کام کرنا چاہتے تھے, ناؤ دا نیو جنریشن آف مسلم لیگ پیپل, دا نیو جنریشن آف محمدنس, انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایکٹیویزم against the British Empire جو ہے اس کو شروع کر دیا. اور اس میں what happens at the top is you have to understand کہ یہی وہ reason ہے کہ جو members of Muslim League ہیں they start to reach out to Congress,
اور پھر وہ کانگریس کے ساتھ مل کے سبسیکوینٹلی جو ہے لکھنؤ پیکٹ بناتے ہیں. اور جو یہ لکھنؤ پیکٹ ہے that we will discuss in detail in another lecture of ours. But یہ لکھنؤ پیکٹ جو ہے that is a united front of Congress and Muslims and Hindus of India against the British for the rights and representations that they demand. اور یہ ایونٹ جو ہے بنگال پارٹیشن کا, this gives the Muslims of India a throbbing for a national life. They actually realize after this کہ جو میجورٹی ان کو ملی تھی اور اس سے جو سیرینٹی تھی, دیکھیں آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ فرام 1911 to 1905 to 1911 ایک کمپریہنسو ترقی کا ٹائم پیریڈ تھا جو کہ مسلمانوں کو یہاں پر ملا. سو اس چیز نے مسلمانوں کو ایک ریئلائزیشن دی دیٹ وی ہیو اے ریسپانسبلٹی ٹورڈز اے نیشنل کاز, اینڈ دس از the impact of Bangladesh partition, Bengal partition. I hope I have done justice to my topic. Thank you.